मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट करें। जो बचे हैं संग समेट लो, अज फरहत इश्तियाक, किस्त नंबर 15। थैंक्स लीज़ा, तुम मुझे देखने आई। पता है तुम्हारे आने से मेरा मूड अच्छा हो गया है। ये तो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। सीनियर सिकंदर को मेरा आना अच्छा लगा है। वो शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराई थी। सिकंदर ने उसकी मुस्कुराहट का साथ दिया। कॉफी मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, अब और कुछ भी नहीं लूंगा। आराम करना चाहता हूँ अब। तुम भी, मेरा ख्याल है अब अपने घर जाओ, काफी देर हो गई है। वो संजीदगी से बोला था। फिलहाल तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ सीनियर सिकंदर। वो उसे इस हालत में तन्हा छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती थी। क्या वो तकलीफ में मुब्तला अपने दोस्त को तन्हा छोड़कर घर चली जाती? उसकी देखभाल करने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। वो उसके मुल्क और उसकी जुबान से अनजान था। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो उसे छोड़कर घर चली जाती। वो सिकंदर से कुछ कहने के लिए लब वाक कर रही थी कि उसी वक्त उसके मोबाइल पर नैनी की कॉल आने लगी। हेलो जी नैनी। वो घर से नैनी को दरवाजे से बस ये बताती निकली थी कि कहीं बाहर जा रही है। सो अब फिक्र में मुब्तला होकर उनका फोन आना लाजमी था। घर कब आओगी लीजा? नैनी, मेरा दोस्त है ना सिकंदर, उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं उसके पास हॉस्पिटल में हूँ। सुबह आऊंगी घर, आप सो जाएं। उसने सिकंदर की अपनी जानिब उड़ती निगाहें देखीं, जिनसे वो उसे मना करना चाह रहा था कि वो यहाँ ना रुके। लीजा ने उसे नजरअंदाज करते हुए नैनी को जवाब दिया, फिर खुदा हाफिज कहकर फोन बंद किया। लीजा, तुम घर जाओ प्लीज, मैं ठीक हूँ और वैसे भी मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम मेरी वजह से बेआराम हो। वो संजीदगी और बुर्दबारी से बोला। मैं आपके पास यहाँ रुक रही हूँ सीनियर सिकंदर, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा। वो धौंस जमाने वाले अंदाज में बोली थी। लीजा प्लीज, सिकंदर प्लीज, उसने उसी के अंदाज में दोहराया। गोया तुम नहीं मानोगी, वो हार मानने वाले अंदाज में बोला। हाँ, मैं नहीं मानूंगी। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी, मगर उससे पहले नहीं। मगरूर, बदतमीज और खुद पसंद सिकंदर शहरयार को देखने की आदत हो गई है मुझे। ये हस्पताल में जख्मी और बीमार पड़ा सिकंदर शहरयार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुसव्वरा, इस जुमले में आप मुझसे अपनी दोस्ती जाहिर करना चाह रही हैं या दोस्ती की आड़ में मेरी बुराइयां गिनवाना चाह रही हैं? मैं समझ नहीं सका। वो उसे घूर कर देखता हुआ मसनूई नाराजी से बोला था और वो जवाबन खिलखिला कर हंसी थी। तुम्हारा जो दिल चाहे समझ लो। नर्स सिकंदर को दवा देने कमरे में आई थी। उसने सिकंदर को दी जाने वाली दवाइयों के मुतालिक नर्स से सवालात किए थे। उनमें चंद पेन किलर्स थे और एक नींद लाने के लिए दी जाने वाली दवा थी, क्योंकि डॉक्टर्स का अंदाजा यही था कि अगली चंद रातें और दिन सिकंदर के बहुत तकलीफ में गुजरने थे और वो पुरसुकून नींद सो सके, इसलिए उसे अदविया दी जा रही थीं। नर्स दवा देकर चली गई, तब उसने उठकर कमरे की लाइट बंद कर दी। सोने की कोशिश करो सिकंदर। मैं तो सो जाऊंगा, मगर तुम क्या सारी रात यहाँ इसी तरह बैठी रहोगी? सिकंदर ने बेचैन होकर पहलू बदला था। पैर पट्टियों में जकड़े होने के सबब वो करवट लेने से कासिर था। शायद एक ही तरह लेटे लेटे उसे उलझन होने लगी थी। मुझे नींद आएगी तो सोफे पर लेट जाऊंगी, तुम्हें करवट दिलवाऊं? वो उठकर उसके पास आ गई थी। उसने बड़ी आहिस्तगी से उसे करवट लेने में मदद दी थी। थैंक्स, वो बहुत हल्की आवाज में बोला था। अब तुम आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। वो मुस्कुरा कर दोस्ताना अंदाज में बोली थी। ओके, मगर प्लीज तुम भी सोफे पर लेट जाओ। सिकंदर ने आंखें बंद कर लीं। वो वापस कुर्सी पर बैठ गई थी। थोड़ी ही देर बाद उसे अंदाजा हो गया था कि वो सो गया है। अच्छा था उसे नींद आ गई थी, वरना उसकी रात बड़ी तकलीफ में गुजरती। सोते में वो कई बार तकलीफ से कराहा था। कई बार बेचैनी से उसने पहलू बदला था। अपने पैर को हिलाने की कोशिश यूं की थी जैसे शदीद दर्द हो रहा हो। तकलीफ से ही उसे बुखार चढ़ गया था। उसने उठकर उसे कंबल ओढ़ा दिया था। वो डॉक्टर को बुला कर लाई थी। डॉक्टर के इत्मीनान दिलाने पर कि परेशानी की कोई बात नहीं और ये कि बुखार के लिए भी सिकंदर को दवा रात दी जा चुकी है, वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गई थी। मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो ये जरूर चेक कर रही थी कि बुखार तेज तो नहीं हो गया। उसे शदीद प्यास लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हल्क बिल्कुल सूख गया हो। प्यास के शदीद एहसास से ही उसकी आंख खुली थी। उसने आंखें खोल कर देखा तो एक अजनबी कमरे में खुद को मौजूद पाकर हैरान सा हुआ, मगर अगले ही पल पैर से उठती दर्द की टीसों ने उसे याद दिला दिया कि वो कहाँ पर है। उसने पहले सर से पांव तक खुद को देखा। वो जिस करवट सोया था उससे उठा नहीं था। वो कुछ भी ओढ़े बगैर सोया था, मगर कंबल ओढ़ रखा था।
کمرے میں ہنوز اندھیرا تھا، مگر کھڑکی سے باہر نظر ڈالنے پر اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک نیا دن طلوع ہوا ہی چاہتا ہے۔ وہ لیٹے لیٹے ہر طرف نظریں گھما رہا تھا۔ اس نے لیزا کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر اسی طرح بیٹھی تھی جس طرح رات کو بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس کی وجہ سے اس نے ساری رات اس طرح تکلیف میں گزاری ہے، اسے شرمندگی کا احساس ہوا۔ اس نے ساری زندگی کبھی کسی کا کوئی احسان نہیں لیا تھا، اور اس وقت اس نے اپنے اندر شدید قسم کی بے چینی محسوس کی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ رات بھر اس کا دھیان رکھتی رہی ہے، اسے کروٹ بدلواتی رہی ہے، اسے سردی تو نہیں لگ رہی، وہ بے آرام تو نہیں، اس سب کا خیال رکھتی رہی ہے۔ ایسا کوئی دوستانہ اور غیر معمولی سلوک اس نے لیزا کے ساتھ کبھی روا نہ رکھا تھا کہ بدلے میں اس کے خلوص اور اپنائیت کی توقع رکھتا، مگر وہ تو ایسی ہی دوستانہ مزاج اور دوسروں کی پرواہ کرنے والی لڑکی تھی۔ یہی بتایا تھا نا روبرٹو نے اسے لیزا کے بارے میں، مگر وہ اپنا خلوص، اپنی اچھائی بہت ہی غلط جگہ، بہت ہی غلط شخص پر ضائع کر رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے نفرت سے سوچا، اس نے پہلو بدلنے کی کوشش کی۔ لیزا اتنی چوکس نیند سو رہی تھی کہ معمولی سی آواز سے بیدار ہو گئی تھی۔ ایک دم ہی سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے سکندر؟ پانی، وہ آہستگی سے بولا۔ لیزا جلدی سے اٹھی، اس نے گلاس میں پانی ڈالا، پھر اپنے ہاتھ سے ہی اسے لیٹے لیٹے پانی پلانے لگی۔ وہ اتنا پیاسا تھا کہ پورا گلاس 2 گھونٹ میں پی گیا تھا۔ اور لاؤں؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ گلاس واپس رکھ کر وہ پھر اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شکر ہے ٹمپریچر کم ہو گیا۔ وہ اس کے پاس سے ہٹی تھی۔ تمہیں ٹھیک سے نیند آئی نہ سکندر؟ وہ سوال پوچھتی ہوئی کھڑکی کے پاس جا رہی تھی۔ نیند؟ اس نے حیران ہو کر دیکھا۔ وہ اتنی بے خبری والی گہری نیند سو گیا؟ اس نے سوتے میں وہ خواب کیوں نہیں دیکھے؟ وہ روتا اور چیختا ہوا بیدار کیوں نہیں ہوا؟ لیزا کھڑکیوں پر سے پردے ہٹا رہی تھی۔ کھڑکی کھول دوں؟ صبح ہو رہی ہے، تازہ ہوا کمرے میں آئے گی تو تم اچھا محسوس کرو گے۔ وہ کھڑکی پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ اس کی سوچوں سے انجان وہ گردن گھما کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے کچھ بولا نہ جا سکا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ لیزا نے کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول دی تھیں۔ صبح کی تازہ ہوا کمرے کے اندر آنے لگی تھی۔ باہر ایک نیا دن طلوع ہو چکا تھا۔ اس کے لیے ناشتہ آ گیا تھا۔ اس بار اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے مدد نہیں مانگی تھی، وہ خود اٹھ کر بیٹھ رہا تھا۔ آرام سے، آہستہ آہستہ سکندر، تمہارے زخم ابھی بالکل تازہ ہیں۔ اس نے سکندر کے شانوں کے گرد اپنے ہاتھ رکھ کر اسے بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ وہ بیٹھا تو لیزا نے اس کی کمر کے پیچھے تکیے لگا دیے تھے۔ اس نے اس کے لیے سلائس پر مکھن لگایا تھا۔ تم بھی ناشتہ کرو، اس کے ہاتھ سے سلائس لیتے ہوئے اس نے کہا۔ یہ ناشتہ پیشنٹ کے لیے ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ پیشنٹ چاہتا ہے اس کی تیماردار بھی اس کے ساتھ ناشتہ کرے، اور ویسے بھی پیشنٹ اتنا خوش خوراک نہیں کہ یہ سب کھا جائے۔ وہ اسی کے انداز میں جواباً مسکرا کر بولا تھا۔ لیزا نے اس کے ساتھ ناشتہ شروع کر دیا تھا۔ تم رات بھر سوئی نہیں ہونا؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ وہ بالکل روکھا پنیر کھانے لگی۔ تمہارے سامنے سو تو رہی تھی سینیور سکندر، تم آملیٹ تو لو۔ وہ جیسے اپنی اچھائی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیزا، میں تم سے اپنے کل کے رویے کی معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ تم اپنے 10 کام چھوڑ کر مجھے ویلا بورگیس گھمانے لے کر گئی تھیں۔ مجھے تمہارے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ وہ ناشتہ روک کر یکدم ہی اس سے سنجیدگی سے بولا تھا۔ زندگی نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ اپنے اندر کی کڑواہٹیں دوسروں پر نکالتا پھرے۔ اور دوسرے بھی کون؟ یہ لیزا محمود، جو خلوص اور محبت سے لبالب بھری ایک بہت اچھی لڑکی تھی۔ اپنے رویے کی بدصورتی پر وہ لیزا سے حقیقتاً شرمندہ تھا۔ لیزا نے بھی ناشتہ روک دیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سکندر، میں نے تمہاری کسی بھی بات کا برا نہیں مانا۔ میں بس یہ نہیں سمجھ سکی کہ تمہیں اچانک ہو کیا گیا تھا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا لیزا، پلیز تم مائنڈ مت کرنا۔ وہ جواباً بہت آہستگی اور نرمی سے بولا تھا۔ وہ اب کبھی بھی اس سے تلخ لہجے میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا احسان مند ہو گیا تھا، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ لیزا محمود کے اندر کی اچھائیاں اور محبتیں ختم کرنے کا باعث کم از کم وہ ہرگز نہیں بنے۔ جلد یا بدیر زندگی لیزا محمود کو یہ سمجھا دے گی کہ نہ تو یہ دنیا اتنی اچھی جگہ ہے، نہ ہی یہاں بسنے والے لوگ، مگر اسے دنیا اور لوگوں سے مایوس کرنے والوں میں وہ کیوں شامل ہو؟ اگر وہ محبتیں بانٹتی ہے تو اس کی خواہش ہوگی کہ وہ لڑکی سدا محبتیں ہی تقسیم کرتی رہے، زندگی کا بدصورت چہرہ کبھی اس کے سامنے نہ آئے۔
لیزا اس بات میں سر ہلا کر مسکرائی تھی۔ تم نہیں بتانا چاہتے؟ ٹھیک ہے، میں نے بالکل برا نہیں مانا، اب تم لیٹ جاؤ، کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی تو وہ فوراً بولا، میں خود لیٹ جاؤں گا لیزا، تم بیٹھو۔ لیزا نے اس کے انکار کی پرواہ کیے بغیر اسے لیٹنے میں مدد دی۔ اس کے پیر میں شدید تکلیف تھی، اٹھ کر بیٹھنے اور پھر واپس لیٹنے میں اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ پیر کی تکلیف کے آگے بازوؤں اور سر پر لگی چوٹیں انتہائی معمولی محسوس ہو رہی تھیں۔ پیر میں جتنی شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے اندر سکون اور اطمینان اترتا محسوس کر رہا تھا۔ خود کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر اسے ایک انجانی سی مسرت کا احساس ہو رہا تھا۔ کل ایکسیڈنٹ کے بعد جب وہ سڑک پر زخمی پڑا تھا، اس کے پیر، بازوؤں اور سر سے خون بہہ رہا تھا، تب بجائے پریشان ہونے کے، تکلیف اور درد محسوس کرنے کے، وہ خوش ہو رہا تھا۔ اپنا خون بہتا دیکھ کر اسے بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ ہاں، وہ خون اتنا ہی ارزاں تھا، اسے یوں ہی بہہ جانا چاہیے تھا۔ اس کا وجود اتنا ہی بے مصرف تھا۔ اسے اسی طرح کسی اجنبی سرزمین پر غیروں اور اجنبیوں کے بیچ دنیا سے ناتا توڑ جانا چاہیے تھا۔ شعوری طور پر وہ یہ کبھی بھی قبول نہ کرتا کہ یہ ایکسیڈنٹ در حقیقت ہوا کس کی وجہ سے تھا، مگر لاشعوری طور پر وہ جانتا تھا کہ غلطی گاڑی والے کی نہیں، اس کی تھی۔ خود کو انجان اور بے پرواہ ظاہر کرتا وہ اس تیز رفتار گاڑی کو آتا دیکھ کر بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہیں دائیں بائیں یا پیچھے نہ ہوا تھا۔ وہ گاڑی اسے ٹکر مارتی ہوئی 2 قدم آگے جا کر رکی تھی۔ ڈرائیور نے فوراً بریک لگائی تھی، مگر رکتے رکتے بھی گاڑی اسے ٹکر مار ہی چکی تھی۔ وہ سڑک پر اوندھے منہ پڑا سرشاری سے مسکرایا تھا۔ وہ نہ مدد کے لیے چلایا تھا، نہ درد اور تکلیف سے کسی کو پکارا تھا۔ اس نے گاڑی کے ڈرائیور سے یہ درخواست بھی نہیں کی تھی کہ وہ اسے ہسپتال لے جائے۔ وہ سڑک پر سکون سے پڑا تھا۔ اگر گاڑی کا ڈرائیور اسے اٹھا کر ہسپتال نہ لاتا تو وہ اسی طرح سڑک پر پڑا رہتا، تا وقت یہ کہ کوئی اور اس کی مدد کو نہ آتا، جو کہ وہ چاہتا تھا کبھی بھی نہ آئے۔ بظاہر تو سکندر شہریار ذہنی طور پر ایک نارمل اور صحت مند شخص تھا، باشعور، فہم و فراست رکھنے والا مرد۔ وہ خودکشی کی کوشش کیوں کر سکتا تھا؟ خود اپنے آپ سے بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ اس کی بے دھیانی اور کار کے ڈرائیور کی تیز رفتاری کے سبب ہوا ہے۔ اس کے اندر خود سے نفرت میں مبتلا شخص اس کے جھوٹ پر ہنس رہا تھا۔ ڈاکٹر اسے دیکھنے کے لیے آیا، ساتھ میل نرس بھی تھا۔ ڈاکٹر سے سکندر کے بازوؤں اور سر کی بینڈیج تبدیل کرنے سے متعلق ہدایات دے رہا تھا۔ وہ سکندر کے زخمی پیر کو مختلف انداز میں ہلا جلا کر دیکھ رہا تھا۔ پیر کی پٹیاں فی الحال نہیں کھولی جانی تھیں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ لیزا ڈاکٹر کے پاس کھڑی اٹالین میں جلدی جلدی بولتی اس کی چوٹوں ہی کے متعلق ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی۔ غالباً اس کی رات کی بے سکونی اور تکلیف ڈاکٹر کو بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر اور میل نرس وہاں سے چلے گئے۔ تب اس نے لیزا سے اپنا موبائل اٹھا کر دینے کو کہا۔ آفس ٹائم شروع ہو چکا تھا۔ اسے آفس فون کر کے بتانا تھا کہ وہ آج نہیں آ سکتا۔ اسے دوحہ اپنے ہیڈ آفس بھی فون کر کے اپنے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دینی تھی۔ وہ ہسپتال میں بیٹھ کر آفس کا کچھ ضروری کام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے آفس سے کچھ معلومات اور چند فائلز درکار تھیں۔ اسے یہ تمام چیزیں ای میل کر دی جائیں۔ اس کو آفس فون کر کے یہ بھی کہنا تھا۔ یہ سب سوچنے کے ساتھ ہی اسے یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ کل ویلا بورگیس جاتے وقت اس کے ساتھ اس کا لیپ ٹاپ بیگ اور بریف کیس بھی تھا۔ اس کے یہاں تمام ضروری کاموں کی تفصیلات لیپ ٹاپ میں موجود تھیں۔ اسے اپنا لیپ ٹاپ درکار تھا۔ لیزا، تمہاری گاڑی میں میرا لیپ ٹاپ بیگ ہوگا، پلیز وہ مجھے لا دو، اور پلیز اب تم گھر جا کر آرام کرو۔ ساری رات بے آرام رہی ہو، گھر جا کر ریسٹ کرو۔ وہ نرم لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ تم خیریت سے ہو سکندر شہریار؟ کوئی ضرورت نہیں ہے آج آفس کا کوئی بھی کام کرنے کی۔ 2-3 دن کام نہ کرنے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ لیپ ٹاپ پر کام کرنے کے لیے بیٹھو گے، بار بار جسم کو ہلاؤ جلاؤ گے، ہاتھوں اور پیروں پر دباؤ پڑے گا، سکون سے لیٹو، جو ڈاکٹر نے کہا ہے وہ کرو۔ لیزا نے باقاعدہ اسے ڈپٹا تھا۔ بہت ضروری کام ہے لیزا، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ فی الحال وہ خود اٹھ کر جا نہیں سکتا تھا، ورنہ خود جا کر لیزا کی گاڑی سے اپنا لیپ ٹاپ لے آتا۔ ہوں گے ضروری، مگر وہ ضروری کام سکندر شہریار کی صحت اور اس کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے۔ وہ بہت محبت اور اپنائیت سے بولی تھی، بہت پرواہ کرنے والا انداز تھا، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں دل میں کہیں بہت زور سے جا کر چبھی تھی اس کی بات۔ سکندر شہریار کی زندگی۔ تلخی سے بولتا وہ یکدم ہی چپ ہو گیا تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ سکندر شہریار کی زندگی سے زیادہ بے مول اور بے وقت اس دنیا میں کسی کی بھی زندگی نہیں۔ 7 سمندر دور، اس سے بہت دور بسنے والی صرف ایک ہستی ہے
جو اس کی موت پر روئے گی۔ باقی دنیا میں کسی کو بھی اس کی زندگی یا اس کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس ہستی کے ساتھ شاید لیزا محمود بھی چند آنسو اس کے لیے بہا لے کہ یہ لڑکی سر تاپا محبت ہے۔ یہ صرف سکندر شہریار کی نہیں بلکہ ہر کسی ہی کی تکلیف پر رو پڑتی ہوگی۔ لیزا بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہتے کہتے رک گئے تم؟ کچھ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ کاموں کے لیے پریشان مت ہو، تمہاری چوٹیں ٹھیک ہو جائیں، کام بھی سارے ہو جائیں گے۔ وہ اس کی طرف جھک کر دوستانہ انداز میں بولی تھی۔ میل نرس آتا ہوگا، تم اپنی بینڈیج تبدیل کرواؤ، میں گھر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد آؤں گی۔ اس نے خاموشی سے محض سر اس بات میں ہلایا تھا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔